बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से आपको बताएं कि आज हम बात करने जा रहे हैं अंदाज़े गुफ्तगू के हवाले से। कितना ज़रूरी है कि अगर हम अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को ग्रूम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है हमारा अंदाज़े गुफ्तगू। हम किसी से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हम दूसरों को मुखातिब करते हैं, किस तरह से दूसरों को डील करते हैं, किस तरह से दूसरों को अपनी राय के मुताबिक कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी राय का एहतराम करे हम भी उसके साथ जो है वो हार्मनी के साथ एक अच्छे जो है वो अंदाज़े गुफ्तगू को अपनाएं और एक अच्छा तरीक़ेकार अपनाएं। तो अंदाज़े गुफ्तगू का शख्सियत में निखार पैदा करने में क्या किरदार है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों का ख्याल भी करना चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छे ख़यालात और अच्छे जज्बात भी रखते हैं, लेकिन उनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना हार्श होता है कि दूसरा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और उसे लगता है कि शायद इसके और मेरे दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा इख्तलाफ है जिसकी वजह से ये इंसान मेरे लिए अच्छे जज्बात नहीं रखता। तो अंदाज़े गुफ्तगू का बेहतर होना, उसमें चाशनी होना, उसमें मिठास होना कितना ज़रूरी है और इसका असर क्या होता है इंसान की अपनी शख्सियत पर, उससे इर्द गिर्द के लोगों पर और फिर ओवरऑल हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब बात करते हैं तो एक सोसाइटी में रहने वाले अफराद जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर इस सोसाइटी का हिस्सा बनना है, इस माशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है, इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो ऐसी क्वालिटीज़ अपनाएं जिससे एक दूसरे का सहारा बन सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे में अंदाज़े गुफ्तगू का बेहतर होना, मौसर होना और इस पर वर्कआउट करना कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम अपनी खुराक के हवाले से जानेंगे। सेहत की जब भी हम बात करते हैं तो सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल किस तरह से हमारी जिस्मानी नशोनुमा जो है उसको बेहतर बनाता है, हमारी ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाता है और हमारी जिस्मानी सेहत पर इसके क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आजकल कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं खाना पसंद करते सेहतमंद ग़िज़ाएँ, उनको किस तरह से जो है वो डील किया जा सकता है, कैसे कन्विंस किया जा सकता है, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ कितना ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी खुराक का इंटेक प्रॉपर बनाएं, एक बैलेंस डाइट को हम प्रमोट करें। बैलेंस डाइट क्या है, हमसे क्या डिमांड करती है, उसमें कौन कौन से एसेंशियल शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमने अपनी डाइट से बाहर फेंकनी है, इस पर भी हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और फिर अल्टीमेट इसके असरात क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, ज़हनी सेहत पर भी, जिस्मानी सेहत पर भी, दोनों को डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो मौजू के हवाले से कुछ कहना चाहें, कुछ सजेशन उनके माइंड में हो अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाने के हवाले से, या फिर सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब कैसे किया जा सकता है, इस पर वो कमेंट करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जिनका तारुफ कराएंगे, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
जी, कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से मैं आपको बता चुके हैं। जिस पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो है अंदाज़े गुफ्तगू हमारी शख्सियत का आईनादार होती है, तो कितना ज़रूरी है कि अगर अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना है तो फिर अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाना है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज हमारे प्रोग्राम में, और आपको बताएं कि आज जो दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट टाइम जो है सच सवेरा का वो हिस्सा बन रहे हैं और उनको हम वेलकम भी करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ जी एक ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, सिद्रा हसन, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सिद्रा? खैरियत से हैं? सिद्रा के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सिद्रा के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं उस्मान मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उस्मान? खैरियत से हैं? आप दोनों को वेलकम करते हैं, साथ ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आज आपसे। सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे, अंदाज़े गुफ्तगू, इस पर काम करना, इसकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हुमा, आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया आपने। अच्छा, अंदाज़े गुफ्तगू बट आई गेस एक ऐसी स्किल है, मैं ऐसी स्किल कहूँगी, ठीक है। बीइंग अ ब्यूटी एक्सपर्ट, कोई भी प्रोफेशन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी को पुरकशिश बनाती है, और अगर आपकी गुफ्तगू अंदाज़े बयां अच्छा होगा तभी आपकी पर्सनैलिटी जो है इन्हेंस होती है, आप अच्छे दिखते हो, और मतलब आप अच्छा पहन ओढ़ के बैठे हो, लेकिन जब आप बात करने का तरीका ही अपना अच्छे तरीके से नहीं अपनाएंगे तो वो आपको आगे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिल सकेगी। मतलब गुफ्तगू सिर्फ बात सुनने या करने का एक तरीका नहीं है, ठीक है। व्हाट आई गेस में इसमें आपको पूरी महारत हासिल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि आपकी स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी से सुन रहे हो तो आपको उसको टाइम देना चाहिए, आपको यू हैव टू बी पेशेंट। मतलब बीइंग अ ब्यूटिशियन मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून इत्मीनान से उनकी पहले बात सुननी पड़ती है, रिलैक्स होके उनको फिर एग्री करना पड़ता है, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात उनसे मनवाती हूँ। बिल्कुल, हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि वो किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात ही आगे फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस उनकी बात मानी जाए, वो किसी को ना सुने। तो यहाँ पे भी मैटर करता है कि हम अपनी अंदाज़े गुफ्तगू, अगर हम ऐसा चाहते भी हैं तो कैसे जो है वो बेहतर तरीके से दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, दूसरे को अपने जो है वो बात समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपको पता है कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, गुफ्तगू से ही आपको पहचाने जाते हो आप, बिल्कुल, कि आप अपने प्रोफेशन में कितने एक्सपर्ट हैं। तो व्हाट आई गेस के इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्या वो आप बिल्कुल, और इसकी इंपॉर्टेंस को हम मज़ीद कैसे निखार सकते हैं और कितना ज़रूरी है इस पर काम करना जानते हैं। उस्मान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू और वो हमें क्या बताएंगे, अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाना उस्मान कितना ज़रूरी है? I think it's one of the most essential skills because communication ही है जो हमारे पास है in terms of human interaction, not just that, आप किसी तरह की भी interaction देख लें, अगर आपने एक पेट घर में रखा है उसे भी ट्रेन करना है तो वहाँ पे भी आपकी communication काम आएगी। बिल्कुल। So I think it's one of the most important skills for any person to possess. तो इस पर काम करना कितना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है कि हर रोज़ काम करना चाहिए इस पे। That's how important it is in my opinion. हम बच्चों को तो सिखा रहे होते हैं कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर हो, वो चीज़ें सीखें, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते। तो इसके आपकी नज़र में क्या रीज़न्स हैं, क्यों हम अपना अंदाज़े गुफ्तगू ना महसूस करते हैं कि बेहतर है या इसको बेहतर होना चाहिए और इसको बेहतर बनाने में एफर्ट भी नहीं करते? राइट, सो अगर हम लोग साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में मैं जवाब दूंगा आपको कि एक चीज़ होती है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे। अलमिया ये है कि हमारी सोसाइटी में इट्स ऑलवेज वन वे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स वन वे, कि मैंने कह दिया ये हरफ आखिर है, अब मुसल्लत हो गई ये बात, राइट। वी नेवर वांट टू टेक द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव इनटू अकाउंट कि वो कहाँ से आ रहा है, राइट। अब आपने बच्चे की मिसाल दी, तो हम बच्चे की मिसाल ले लेते हैं कि वो एक मुख्तलिफ जनरेशन का हिस्सा है, राइट। सो उसने जो देखा है वो हमने उस एज में नहीं देखा, सो वी हैव टू एम्पैथाइज कि यार ये एक मुख्तलिफ जनरेशन का बच्चा है, कुछ चीज़ें हकाइक सेम होंगे बट वी हैव टू अडेप्ट, दूसरे के मुताबिक अपने आप को ढालना या ढांपना जिसे हम लोग कहते हैं। सो दैट्स वन थिंग। एंड आप
where did we start this conversation میں نے from? جب کہا تھا آپ سے کہ ہم جب یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا انداز گفتگو کتنا بہتر ہونا چاہیے یا ہم کنسیڈر کیوں نہیں کرتے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, ان ڈیٹیل جانیں گے آپ سے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے اور گفتگو کو بھی جو ہے ہم نے آگے بڑھانا ہے. آج کے ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں. ماہر غذائیات ہیں مہرین بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مہرین؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی غذا بہتر بنانی ہے یا پھر ہم نے صرف اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے؟ میرے خیال سے ڈائٹ کے ساتھ تو آپ اپنا کمیونیکیشن اسکلز امپروو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ اوور آل اگر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی کمپلیٹ پرسنالٹی اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے. بالکل. لائک ایک بندہ بہت ویل ڈریسڈ ہے, اس نے بہت اچھی سی گرومنگ کی ہے اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ دیکھنے میں بہت اچھا ہے, جب تک وہ خاموش ہے, لیکن وہ جیسے بولنا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو اس سے ایک دم سٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قسم کا, کس طرح سے بلانگ کرتا ہے, کس طرح سے سوچتا ہے, کس ایریا سے بیک گراؤنڈ کرتا ہے. ایون آپ کو کچھ لوگوں کے ایکسنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا آپ پٹھان ہیں, آپ بلوچی ہیں, تو وہ آپ کا جو انداز گفتگو ہے اور پھر اس انداز گفتگو میں کتنا ٹھہراؤ ہے, کتنی تیزی ہے, غصہ ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ بات چیت سے بہت غصے والا لگتا ہے, وہ بہت دھیمے مزاج کی لگتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کی کمپلیٹ جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ جتنا گرومڈ ہوگے تو آپ کی کمیونیکیشن اتنی گرومڈ ہوگی, آپ ویل ایجوکیٹڈ انداز میں بات کرو گے تو وہ چیز آپ کو آگے لے کر جو ہے بالکل آگے لے کر چلے گی. اور مہرین نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک انسان کے مزاج کو جج کریں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے انداز گفتگو کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے, اس کا انداز گفتگو کیا ہے اور وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. تو اس کو مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. سب سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انداز گفتگو آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے, تو کتنا ضروری ہے کہ اگر اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں, پرسنالٹی گرومنگ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے انداز گفتگو کو بہتر بنایا جائے. جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انداز گفتگو کو بہتر بنانے کی اہمیت کیا ہے, اس سے آپ کی پرسنالٹی کس طرح سے نکھرتی ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں آپ سے ارد گرد لوگ جو منسلک ہیں ان پر, اوور آل سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے جانا. اب ہم یہ جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ انداز گفتگو بہتر بنایا کیسے جا سکتا ہے. تو سدرا, آپ کی نظر میں کتنا خود کو جو ہے وہ اس پیرائے میں ڈھالنا ہے ہم نے کہ ہم نے انداز گفتگو بہتر بنانا ہے, اتنا کام کرنا ہے, اگر ہمیں غصہ آتا ہے, کوئی ورڈ منہ سے نکلنے بھی لگتا ہے تو اس پہ کنٹرول کرنا ہے, یہ خود پہ کنٹرول کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جی ہما, ہے تو بہت مشکل چیز یہ. غصہ ایک آپ کو پتہ ہے نیچرل فنومنا, ایک فطری عمل ہے, یہ تو آتا ہے آپ کو. اکثر مجھے بھی کلائنٹس کے ایسا ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو سٹاپ کرتی ہوں کہ نہیں سدرا, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایزی. اور گفتگو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی چیز ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہی دوسرے کو فیل کروا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی نیچر کس ٹائپ کی ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ آئی گیس, اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ صحیح بتا سکیں کہ نفسیاتی طور پہ لوگ زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں, سننے سے زیادہ لوگ بولنا پسند کرتے ہیں. تو کوئی بھی, اب میرا جو پروفیشن ہے, میں بہت اطمینان اور سکون سے, میں نے جیسے کہ پہلے کہا آپ کو کہ سنتی ہوں ان کی بات. اور اگر آپ کی کمیونیکیشن میں کچھ جسچرز اچھے ہوں, کچھ کرٹسی ورڈز آپ کے پاس اچھے ہوں, لائک آپ کسی کو صرف تھمز اپ کر دو, لائک میری کلائنٹس تیار ہونے کے بعد کافی دیر تک مرر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہیں, دے فیل ویری گڈ. آفٹر دیٹ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, میں جسٹ ان کو کہوں گی پرفیکٹ.
تو یہ ایک پرفیکٹ جو آپ نے تھمز اپ کیا اٹس ویری انف فار ہر. اس کے علاوہ آپ بہت اچھے پوسچرز دے سکتے ہو ان کو, جس کے بعد وہ فیل کرتے ہیں, مطلب آپ صرف پوسچر, مطلب میں اگر صرف تھمز اپ کر رہی ہوں, میں نے کوئی کمیونیکیشن نہیں کی, مین وائل ان کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہو گیا. تو اتنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے جیسچرز پہ بھی دھیان دیں. جہاں انداز گفتگو بہتر بنانا ہے, وہیں اپنے باڈی لینگویج کو بہتر بنانا بھی سدرا کی نظر میں بہت ضروری ہے. عثمان, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ڈبل سٹینڈرڈس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے, یا کامن پریکٹس کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح پیرنٹس بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے اور مہمانوں کے جانے کے بعد جو انداز گفتگو میں ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے بچوں کے ساتھ, اس کا بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے, آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر نعمان اسلام آباد سے موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم نعمان. جی وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. نعمان, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں بیسیکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے بیسیکلی دو طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر 1 وے آف کمیونیکیشن مونولوگ ہے, اور نمبر 2 ڈائلاگ ہے. مونولوگ ہو یا ڈائلاگ, دونوں کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ سکل ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ لسننگ کی سکل ہوتی ہے. مگر مونولوگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپیکر ہوتا ہے اور اس کے آگے باقی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے. جیسے آپ ٹیچر کی اگزامپل لے لیں یا کسی موٹیویشنل سپیکر کی اگزامپل لے لیں. جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہوتا ہے, ڈائلاگ بیسیکلی 2 وے کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کی کمیونیکیشن اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی جو لسننگ سکلز ہیں ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر نہ ہو. تو اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن سکلز بہتر کرے, تو سب سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ اپنی لسننگ سکلز کو بہتر کرنا ہوگا. اس کے بعد جا کے اس کی کمیونیکیشن سکل بہتر ہو سکتی ہے. تو میں نے یہ کہنا تھا. جی بہت شکریہ نعمان, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنے خوبصورت سجیشنز آپ نے دیے. انہی سجیشنز پہ جو ہے وہ اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. اور عثمان سے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے کچھ والدین جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے یا ڈبل سٹینڈرڈز کا انتخاب کر لیتے ہیں جب مہمان آتے ہیں, یا کسی کے سامنے وہ بچوں سے کسی اور انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی جب نہیں ہوتا اکیلے میں وہ کچھ ایسے ورڈز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بچوں پر ایک خاص امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ کافی خطرناک عمل ہے ڈبل سٹینڈرڈس کا, کیونکہ یہ بچے کے ذہن میں کنفیوژن بھی کریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ذات کو نا سپلٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, بانٹ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں کون, میں وہ ہوں جس طرح سے مجھے مہمانوں کے سامنے میرے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے, یا میں وہ ہوں جو علیحدگی میں میرے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے. سو پہلی بات تو یہ کافی خطرناک عمل ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ آف آل ٹپس کی طرف آ جاتے ہیں جلدی سے کہ پیرنٹس یہ چیز کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اکثر پیرنٹس فوکس کرتے ہیں صرف ان چیزوں پہ کہ جو نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل جھوٹ نہ بولو, لیٹ نہ جاگو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ہم لوگ ہماری ساری کمیونیکیشن ریسٹرکشن اورینٹیڈ ہے کہ یہ نہ کرو. اب اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بچے سے اگر یہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو تو اسے یہ بھی تو بتاؤ اس نے کرنا کیا ہے, اگلا ہاف بھی تو بتاؤ نا. بالکل. سو اس ساری چیز کو نگیٹ کر کے آپ اسی اسٹیٹمنٹ کو ایسے کہہ سکتے ہو, بیٹا سچ بولا کر. آپ کو نتیجہ وہی مل رہا ہے کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ کی طرف راغب ہو رہا ہے. رائٹ. یہاں پہ میرا مقصد اس بات کو کرنے کا انفرادی طور پہ مجموعی طور پہ ہم لوگ نہیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اب اگر آپ نفسیات کے حوالے سے بات کریں, اسٹیٹمنٹ ذہن جو ہے وہ نہیں کو نکال دیتا ہے. اگر مجھے کہا گیا عثمان جھوٹ نہ بولو, میرے ذہن نے سنا ہے عثمان جھوٹ بولو, سو آپ لاکھ مجھے کہہ لو, میرا نتیجہ وہی ہوگا. سو ون ٹپ از کہ نہیں کو بیچ سے نکال کے اپنی اسٹیٹمنٹس کو, اپنے حروف کو ری ڈیزائن کریں, ایکشن کی طرف لے کے آئیں کہ چاہ کیا رہے ہو بچے سے. اگر اسے جھوٹ سے بچانا چاہ رہے ہو تو چاہ کیا رہے ہو, تم چاہ رہے ہو کہ سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ عمل ٹپ میں آپ کو آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ ہے assertive communication. بڑا ورڈ ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک انداز ہوتا ہے کمیونیکیشن کا جس میں نہ آپ اگلے کی ذات کو اٹیک کرتے ہو اور اپنی بھی ذات کو محفوظ رکھتے ہو, لیکن اپنا مدعا بھی بیان کر لیتے ہو. ہمارے یہاں یا تو یہ ہو رہا تھا, یا تو ہم حاوی ہو رہے ہوتے ہیں بالکل, یا ہم پہ کوئی حاوی ہو رہا تھا, یہ ہمیں ارد گرد نظر آ رہا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اختلاف رائے سے ہم نے کس طرح سے نمٹنا ہے یا کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. کیوں نہیں پتا, آپ اسے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑے بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अंदाज़े गुफ्तगू का मौसर होना, बेहतर होना कितना ज़रूरी है और ये एक इंसान की पर्सनालिटी को कैसे निखारता है, इस पर हम गुफ्तगू करते ब्रेक पे जाने से कबल। और इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि वो कितना ख्याल रखते हैं अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाने के हवाले से और कितनी एफर्ट करते हैं। तो सिद्रा, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बताएं, कितना आसान है या कितना मुश्किल है दूसरों को कन्विंस करना, दूसरों को अपनी बात बताना? क्योंकि ऐसा भी होता होगा कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स, कुछ ऐसे कस्टमर्स आपके पास आते होंगे जो कि ज़िद पे अड़े रहते होंगे, हमने यही करवाना है, ऐसा हेयर कट चाहिए, ऐसा हेयर कलर चाहिए। उनको कन्विंस करना कि नहीं, उनके लिए सूटेबल नहीं है, एक बेहतर ऑप्शन नहीं है, कितना मुश्किल है? बिल्कुल हुमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं अक्सर, लेकिन व्हाट आई गेस कि जब आप इसको अपनी हैबिचुअल रूटीन में ले आते हो, आपकी हैबिट हो जाती है कि आप किसी से बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, आपका जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, आपको पता है कि आप अपने जज्बात किसी को बहुत अच्छे तरीके से उसको महसूस करवा रहे हो, आप बहुत अच्छे से उसे, आप पहले, मैंने जैसे कि पहले कहा, बहुत बीइंग पेशेंस, आप आराम से, पहले मैं अपनी पूरी क्लाइंट की बात सुनती हूँ कि वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं, पूरे तहम्मुल से मैं सुनती हूँ उनकी बात। मैंने उन पे कभी भी ये इन्फोर्स नहीं किया कि मैं ब्यूटिशियन हूँ तो मुझे ही सब कुछ बेस्ट आता है। सही। तो उसके बाद फिर मैं अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह के जेस्चर्स जब मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे क्लाइंट बहुत रिलैक्स रहते हैं और फिर मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं। मतलब लेट देम स्पीक, आप उनको पहले बोलने दीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात उनसे, उनके थ्रू कन्विंस। सही। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि क्लाइंट नहीं कन्विंस हो पाया या फिर वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा कि नहीं मैंने तो यही करना है? और मोस्टली ऐसा देखा गया है शादियों के टाइम पे लड़कियां बहुत कॉन्शियस हुई होती हैं और उनको जो उनके जहन में चल रहा होता है वो कहती हैं बस एज इट इज़ हमें बना दें, चाहे हमें सूट करेगा नहीं करेगा, हमने तो ऐसा ही नज़र आना है। जी जी बिल्कुल, होता है ऐसा समटाइम्स, लेकिन उसके लिए ये होता है कि मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि आप पहले देख लीजिए कि मैं क्या काम कर रही हूँ, आफ्टर दैट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। और फिर जब आप अपना काम बेटर कर लेते हो, आपको पता होता है कि आपने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, तो उसके बाद वो कोई पॉइंट ही नहीं रहता कि वो मुझे कह सकें इस तरह की। बहुत खुश होते हैं मुझसे, मेरे काम से, क्योंकि मैं उनकी सुनती हूँ। अक्सर तो ऐसा होता है, कुछ आंटीज़ आती हैं मेरे पास और वो घंटों बैठी रहती हैं बात, मतलब उनका काम कंप्लीट हो चुका होता है, लाइक कोई हेयर डाई करवाने आई हैं, काम कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन वो बैठी रहती हैं, मुझसे बातें करती रहती हैं। उनको अच्छा लगता है, अपने लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे डिस्कस करती हैं, मुझसे शेयर करती हैं और मैं सुनती हूँ, साथ साथ अपना काम भी करती हूँ। बिकॉज गुफ्तगू सिर्फ बात करने का नाम नहीं है, बात सुनने, मेरे ख्याल में बात सुनना भी बहुत बड़ी, आप बहुत चीज़ इंडिकेट कर रहे होते हो, आप अपने बहुत सारी चीज़ें, इंटेंशंस अपने आप बता रहे होते हो उस तरीके से। अगर आप सुन रहे होते हो, उनको पता है कि वो मेरे पास आएंगी, दे फील रिलैक्स, मैं उनकी सारी गुफ्तगू सुनती हूँ और उनको बताती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अक्सर औकात ऐसा भी देखने में आया है सैलून्स में कि जो वर्कर्स के साथ रवैया होता है ऑनर्स का या अपने सबॉर्डिनेट्स या स्टाफ्स की अगर बात की जाए तो उनको थोड़ा ज़रा हार्शली डील किया जाता है या उनको ऐसे डिक्टेट किया जाता है, लगता है जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है। इस बात का कितना ख्याल रखती हैं कि आप अपने स्टाफ के साथ जो है वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाएं? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वर्कर्स देख भी रही होंगी इस वक्त, मतलब जब तक वो आती नहीं है सैलून में मैं नाश्ता नहीं करती। मतलब वो आती हैं तो फिर मैं उनके साथ, मतलब उनको फील करवाती हूँ कि दे आर वेरी प्राइड टू मी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हार्श होके तो आप कोई काम करवा ही नहीं सकते। बिल्कुल। कभी डांट भी पड़ती है उनको? नो, नॉट एट ऑल। आप प्यार से, अच्छे पोलाइटली, वही जो टॉपिक है हमारा गुफ्तगू का, आप पोलाइटली उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। अब ज़रूरत ही नहीं है डांटने की उनको, आप बहुत अच्छे तरीके से उनसे डील करें, तो आप बहुत अच्छा आप उनसे काम करवा सकते हैं। सिद्रा ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप जो है वो किसी को अपनी बात कन्विंस करना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं कि डिक्टेट करें या उसको एक अच्छा मशवरा दें, तो खूबसूरती के साथ, अच्छे अंदाज़े गुफ्तगू के साथ भी उसको कन्विंस किया जा सकता है, उसको बात समझाई जा सकती है। डांटने की या हार्श वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उस्मान, अब उस बात की तरफ आते हैं जिसका इशारा महरीन ने किया था कि अगर किसी के मिजाज को समझना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदाज़े गुफ्तगू से उसको जज कर लिया जाए। तो साइकोलॉजी इसके हवाले से क्या कहती है? इसके आई वुड से 2-3 पहलू हैं। मैं अगर बिलखुसूस अपने शोबे के हवाले से बात करूं, राइट, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, जिन चीज़ या कोई भी इंडिविजुअल आता है, हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं? एक, उसके बोलने की स्पीड पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, राइट, कि इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक एंग्जाइटी, तशवीश जिसे हम लोग कहते हैं, उस कैफियत में तो उसका नॉर्मली तेज़ बोलेगा। अच्छा। राइट,
کوئی اگر احساس کمتری یا ایک غمزدگی کے عمل سے گزر رہا ہے تو نارملی ان کی ٹون بھی لو ہوگی اور ان کا پیس بھی بولنے کا سلو ہوگا، رائٹ؟ سو ایک طریقے سے تو ہم یہاں پہ گیج کر رہے ہیں. سیکنڈ، جہاں پہ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو ہم لوگ کانوں سے پکڑ رہے ہوتے ہیں، بیکاز ہمارا کام سننا ہے، رائٹ؟ وہ ہوتا ہے الفاظ کا چناؤ، کہ آپ کس طرح کے الفاظ یہ بندہ چن رہا ہے اپنے لیے، دنیا کے لیے، اپنے ایموشنز کے لیے، جذبات کے لیے، ساری چیزوں پہ. اینڈ وہاں سے ہم لوگ پورا ایک جو اس کی موجودہ حقیقت ہوتی ہے اس کا ایک خاکہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کے ذریعے اور اس کے بولنے کے انداز کے ذریعے ہم اس کی موٹیویشن کا بھی اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی موجودہ حقیقت کو چینج کرنے کے لیے کتنا قائل ہوا ہوا ہے. 100% قائل ہے، 50%، 10%، کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. بہت ایک انٹرسٹنگ فیلڈ ہے ہمارا. جس طرح کہ ہمیں مطلب ایک موقع ملتا ہے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، شاید ہی کسی کو اتنا انٹیمیٹ قسم کا انٹیمیٹ ہوتا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہوتے لوازمات، کوئی نہیں ہوتے، آپ جیسے ہو بس ویسے ہی آ جاؤ آپ. ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنا اصل نہیں دکھاؤ گے تو ہم بہتری کی طرف آئیں گے کیسے؟ جج ہمارا کرنا کام نہیں، ہمارا کام ہے ایک تبدیلی لانا. سو اف یو ڈونٹ ٹیل می کہ ایگزیکٹلی، جیسے مکینک کے پاس آپ جا کے یہ نہیں بتاؤ گے کہ گاڑی میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے تو وہ کیسے بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. سو اینڈ دین انداز گفتگو کا دوسرا پہلو جو ہمارے شعبے میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سننے کا، رائٹ؟ بہت سی بار جس طرح آپ نے ان سے بھی کہا کہ آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اکثر سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا دشمن خود ہی بنا ہوا ہوتا ہے. آپ ہار جاتے ہو بہت سی بار کلائنٹ سے بیکاز آپ اگین آپ کا پروفیشن ہی لوگوں کو بچانا ہے، رائٹ؟ جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کا کام ہی لوگوں کو بچانا ہے. اینڈ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے آپ بچ جاؤ گے اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہو اس سے آپ نہیں بچو گے یا مزید گڑبڑ کی طرف جاؤ گے تو وہ دل تو دکھتا ہے. بٹ دیٹس ویئر آلسو کمیونیکیشن کمز ان، کہ ہم لوگوں ایک ٹرم آپ نے بھی سنی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں پوکر فیس، رائٹ؟ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ویسے کوئی غصے کے ہوں یا غم کے ہوں، کلائنٹ کی بات سن کے وہ ہم اپنے چہرے پہ عیاں نہیں ہونے دیتے یا ہمیں دینا چاہیے نہیں، بیکاز ہمارا مقصد یہ ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا جہاں پہ اگلا بغیر جج اپنے آپ کو فیل کیے ہوئے اپنی بات کا اظہار کر سکے. سو دیٹس آور پروفیشن. اور جو اس کی بات نہیں سن رہا وہ سب کچھ کہہ ڈالے، جو کسی کو سنانا چاہتا ہے، اس کے جو خیالات ہیں، جذبات ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس کا اندازہ لگانا اور اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دوسرے کو آپ ججمنٹل ہو کے نہ جو ہے وہ اس کی بات سنیں. دوسرے کو کنونس کرنے کی بھی اگر کوشش کرنی ہے تو پہلے اس کی بات سنیں. یہ بھی گفتگو کے آداب میں شامل ہوتا ہے. گفتگو کے مزید آداب بھی جانیں گے. مہرین سے بات کرتے ہیں. مہرین، آپ کے پروفیشن میں بھی ڈیفینیٹلی دوسروں کو کنونس کرنا، اپنا انداز گفتگو بہتر بنانا تاکہ لوگ ڈیل جو ہیں وہ آرام سے ہو پائیں، یا پھر ان کو اگر آپ کچھ سمجھانا چاہ رہی ہیں، کچھ لوگ ڈیفینیٹلی آپ کی طرف بھی آتے ہوں گے جو بضد ہوتے ہوں گے، بس اتنا ویٹ لاس کرنا ہے، اتنا ویٹ گین کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ ہاں جی ہما، میری فیلڈ میں جو موسٹلی میرے پاس جو آن لائن کوچنگ کے کلائنٹ ہوتے ہیں یا جو اپوائنٹمنٹس پہ کلائنٹ ہوتے ہیں وہ میکسیمم جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنا ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں فور نیوٹریشنسٹ، اپنے ڈائٹ پلانس بنوانے آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنا ویٹ گین کرنے آ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ یقین ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں اگر ہوں تو آپ کو اپنی کلائنٹ ہینڈلنگ کے لیے پروفیشنلزم بہت زیادہ ضروری ہے ایک کنسلٹنٹ کے لیے، کہ آپ کو اپنی فیلڈ پہ کتنا عبور ہے، آپ کو کتنا نالج ہے، آپ کا اپنا کتنا ایکسپیرینس ہے. بیکاز اگر ہمارے پاس ایک ایسا کلائنٹ آئے گا جو بہت اسموتھ گو ہوگا، وہ بہت ایزیلی ڈسکس کرے گا، ہم اس کو جو ایڈوائس کریں گے وہ کہے گا میں ٹوٹلی آپ پہ بلیو کرتی ہوں، آپ مجھے جو بیسٹ ہے وہ بتائیں. ایک وہ کلائنٹ بھی ہوگا جس نے پیچھے بہت ساری ریسرچ کی ہوئی ہوگی، پیچھے بہت سارے ڈائٹ پلانس کیے ہوئے ہوں گے، ڈفرینٹ نیوٹریشنسٹ کو جوائن کیا ہوا ہوگا. اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ بیٹھا ہوا ہوگا کہ میرا ویٹ تو کم ہی نہیں ہوتا، میرا ویٹ تو اسٹک ہو جاتا ہے، اچھا آپ کے پلان سے کوئی مجھے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا. یہ دو ایکسٹریم ہیں، وہ ایکسٹریم جو بہت زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں اور ایک وہ ایکسٹریم جو بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. ان دونوں کو ڈیل کرنے کے لیے میرا تو سمپل فارمولا ہے کہ بی ویری پروفیشنل. جو میرا پروفیشنل مجھے کہتا ہے میں وہ کرتی ہوں دونوں کے ساتھ. جو میرا بیسٹ نالج ہے میں وہ دونوں کو دوں گی، جو میری بیسٹ ایڈوائس ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے میں ان کو بتاؤں گی. اب ان کا کنونس ہونا یا نہ ہونا ان کے ہاتھ میں ہے. میں ان کو بائی فورس کنونس نہیں کر سکتی کہ میں بہت اچھی ہوں، میرے پلان سے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کمیونیکیشن صرف بولنا نہیں ہے، کمیونیکیشن اگلے بندے کا رسپانس دینا بھی ہے. ڈیفینیٹلی اگر میں ایک حد تک ایک چیز بتا رہی ہوں لیکن اگلا بندہ پھر بھی کنونس نہیں ہو رہا تو اٹ مینس وہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، اس کمیونیکیشن میں پرابلمس چل رہے ہیں. اینڈ میں یوزولی اس طرح کے لوگ جو انیشلی فیس پر ہی اتنا زیادہ
ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے, میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی, بیکاز وہ لیٹر آن بھی مہینہ گزرے گا, 2 مہینہ گزرے گا, تو ان کی کنفیوژن زیادہ ہوتی رہیں گی, یا وہ اسٹارٹنگ سے ہی یہ چیزیں ان کو ہوگی. سو میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ یہ چیز آپ کے لیے بیسٹ ہے, یہ میں سوٹیبل سمجھتی ہوں, یہ پلان سوٹیبل ہے, آپ خود سوچیں, آپ خود ریسرچ کریں کہ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں تو ڈو جوائن, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی ہیں تو آپ تھوڑا بریک لے لیں, تھوڑے بریک کے بعد آپ کریں. بیکاز نیوٹریشن اسیسمنٹ میں یا نیوٹریشن کاؤنسلنگ میں کلائنٹ کی ولنگنس بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بندے نے اگر 30 kg 40 kg ویٹ کم کرنا ہے تو میں نے تو کروانا ہے, کرنا تو اس نے ہے نا. میں تو اس کو کہہ دوں گی کہ روٹی چھوڑ دو, چاول چھوڑ دو, یا کم کھانے شروع کر دو, آپ فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں, آپ پیزا کھانا چھوڑ دیں, آپ برگر چھوڑ دیں, چھوڑنا تو اس نے ہے نا. بالکل. اور جو لوگ نہیں چھوڑتے وہ بھی پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے کنونس کر لیں گے اپنے نیوٹریشنسٹ کو کہ ہم تو آپ کا ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں لیکن ہمارا ویٹ لاس نہیں ہو رہا. یہاں پہ بھی انداز گفتگو کی بات ہوتی ہے کہ کتنے اچھے سے آپ جو ہے وہ توڑ مروڑ کے جھوٹ پیش کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے غصہ آتا ہے؟ ہما غصہ نہیں, اب نہیں آتا, بیکاز شروع میں آتا تھا. پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ اگر رزلٹ نہیں آ رہا تو شاید پلان میں کوئی ہے, لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ چیز اب فیل ہو گئی کہ پرابلم کرتے ہیں, چیٹ ہوتی ہے. کلائنٹس اپنے اینڈ پر بھی بہت جگہ پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, تو اب غصہ نہیں آتا. اب ہمارے لیے ایک روٹین کی بات ہے, بٹ اگین ہم ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کہیں آپ نے ڈائٹ میں گڑبڑ تو نہیں کی. لائک ہم ان کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈائٹ پراپر کی ہوتی, اگر آپ نے پراپر واک ایکسرسائز کی ہوتی, ریزلٹس بھی ہوتے. ڈیفینیٹلی انداز گفتگو کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے 2 ٹاپکس جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, جس میں سب سے پہلے انداز گفتگو کو بہتر بنانا کیوں ضروری ہے, اس کے ہماری شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور مختلف سجیشنز پر بھی غور کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب, جس میں ہم جو ہے وہ جانیں گے کہ صحت مند غذا کا استعمال کیوں ضروری ہے, اس کے کیا فائدے ہیں اور کتنا ضروری ہے اگر ہم اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کسی خاص جو ہے وہ ہیلدی ایٹنگ کی جانب آنا ہو یا پھر ہیلدی ڈائٹ پلان کو ہم نے فالو کرنا ہے, یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے, اس کے لیے کتنی ایفرٹس کرنی ہے, اپنی ڈائٹ پلان کو کس طرح سے بیلنسڈ وے میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک ایسا ڈائٹ پلان منتخب کریں کہ جس کے اندر تمام ایسنشلز موجود ہوں اور وہ نقصانات, وہ ایسی غذائیں جو کہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں, ہمارے بچوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں, ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, ان کو ہم نے اپنی غذا سے باہر نکال دینا ہے. یہ پروسیجر کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سدرا حسن, عثمان مرزا اور مہرین بلال, جن سے ہم ان دونوں ٹاپک سے ریلیونٹ گفتگو کریں. مہرین, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی اس ٹاپک پہ کہ غذا کا استعمال اور پھر صحت مند غذا کا استعمال کتنا ضروری ہے اگر ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو ہمارا سیکنڈ جو ہمارا ٹاپک ہے, اس کے 2 پرسپیکٹیو ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ, باڈی اینڈ جو ہمارا ذہن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ ہماری ہیلدی باڈی کے لیے اور ہیلدی مائنڈ کے لیے کتنی جو ہے امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. اس کی ایگزامپل بالکل ایسے ہے جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہو, آپ کو گاڑی چلانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہوتی ہے, اس کو فیول چاہیے. جب تک کہ آپ گاڑی میں فیول نہیں ڈالیں گے, آپ اس میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے, گاڑی نہیں چل سکتی. ہماری ہیومن باڈی جو ہے وہ فیول لیتی ہے فوڈ سے. آپ ہر قسم کی چیز آپ دے دو, لیکن جب تک کہ یہ فیول فوڈ نہیں ہماری باڈی کو ملتا, یہ گاڑی ہماری نہیں چل سکتی. اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ہائی آکٹین ڈال دیں گے گاڑی میں تو انجن کو مزید پاور ملے گی, ٹھیک ہے, انجن مزید جو ہے وہ بہتر کام کرے گا, انجن کی لائف زیادہ ہوگی. سو ہائی آکٹین پھر بہتر ہو جاتا ہے پیٹرول کے کمپیریٹیولی. اسی طرح
طرح سے ہم اپنی باڈی کو جو فیول دے رہے ہیں وہ ہم ڈائٹ کس قسم کی دے رہے ہیں. اگر ہم انہیلدی ڈائٹ بھی دے رہے ہیں تو باڈی چل رہی ہے, بالکل. اگر ہم ہیلدی ڈائٹ دیں گے تو بھی باڈی چلے گی. بٹ نو ڈاؤٹ کہ ہم جتنا اچھا فیول ڈالیں گے, جتنا بہترین کوالٹی کا فیول ڈالیں گے, ہماری باڈی اتنا بہترین جو ہے وہ ہماری باڈی اس کا رسپانس کرے گی. اب ہم دیکھیں, کہتے ہیں کہ یو آر وٹ یو ایٹ. ہماری باڈی کے ایک ایک سیل کو, ہمارے بالوں کو, ہماری اسکن کو, آنکھوں کو, ہر چیز کو جو ہے وہ فوڈ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا کہ ہیلدی ڈائٹ کریں, اگر بال ٹوٹ رہے ہیں تو ڈائٹ اچھی کریں, بال ٹوٹنا بند ہو جائیں گے. آپ کی اسکن خراب ہو رہی ہے تو ڈائٹ اچھی کریں, وہ فلاں وائٹامن سی والی چیزیں لیں, آپ کی اسکن ہیلدی ہو جائے گی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, یا پانی زیادہ پئیں اگر آپ باڈی ڈیٹاکس کرنا چاہ رہے ہیں, واٹر انٹیک کو بڑھائیں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ فوڈ کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے ہماری فزیکل باڈی سے. اب دوسرا جو ہمارا آ جاتا ہے کہ ہیلدی مائنڈ. اب دیکھیں, پچھلے 5 سال میں جو جتنی بھی ریسنٹ ریسرچز ہوئی ہیں, پچھلے 5 سال میں جو یورپ میں ریسرچز ہوئی ہیں, جو امریکہ میں ہوئی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ جو نیوٹریشن ہے وہ ایون کی ڈپریشن کا بھی علاج کر سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جیسے ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں, یہ بھی اس چیز کو فردر جو ہے وہ بتائیں گے کہ نیوٹریشن سائیکالوجی اب ایک لیٹسٹ فیلڈ آ رہی ہے یورپ میں, کہ جس میں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیوٹریشن کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی آپ کو دیکھتی ہے. جو ڈپریشن کے جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے ایک یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کل کھانے میں کیا کھایا. کچھ فوڈس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ایگریسو بیہیویئر دیتے ہیں, آپ کو ہائپر کر دیتے ہیں. کچھ فوڈس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کر جاتے ہیں, جیسے کہ ہم میڈیٹرینین ڈائٹ کی اگر بات کریں جس میں زیادہ سبزیاں ہوتی ہیں, زیادہ فروٹس ہوتے ہیں, لیگیومس ہوتے ہیں, دودھ, ایگ, یعنی کہ آرگینک چیزیں جس میں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, شاید اسی لیے مہرین یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا موڈ بہت خراب ہے 2 کیلے کھا لیں آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا. یس ایگزیکٹلی, ہم یہ چیز پہ ہم اگین وہی والی چیز ہے کہ آپ کا جتنا بھی, اچھا اس پہ ایک ریسرچ ہوئی ہے, 50 سیمپلس لیے گئے ان لوگوں کے جو کہ بہت جنک فوڈ کھاتے تھے, ان کے جو MRI کی گئی برین کی, اینڈ 50 سیمپلس ان کی MRI کی گئی جو میڈیٹرینین ڈائٹ پہ تھے, جو آرگینک ڈائٹ پہ تھے. تو یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو زیادہ چینی والی چیزیں, ہائی کاربس اور ہائی فیٹی آئٹمس لیتے تھے, ان کی جو برین MRI تھی وہ شرنک تھی. ٹھیک, یعنی کہ وہاں ان کا برین افیکٹڈ تھا. اور وہ لوگ جو ہیلدی ڈائٹ لیتے تھے ان کا برین بہت ہیلدی تھا. یعنی کہ جو ڈائٹ ہے, جو آپ کے برین کی جو انزائمس ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کا پورا جو آپ کا مائنڈ ہے, جو پوری باڈی کو کنٹرول کر, لائک آپ کے ہارمونس کو یہ ایکٹیویٹ, ہیلدی ڈائٹ آپ کے ہارمونس کو ایکٹیو رکھتی ہے, ہیلدی ڈائٹ آپ کے انزائمس کو ہیلدی رکھتی ہے. تو آپ کا جب برین ایکٹیو ہے, آپ کا برین ہیلدی ہے, تو آٹومیٹیکلی جو ریسیپٹرز ہیں, جو میسیجز ہیں پوری باڈی کو, وہ پازیٹیو بھی ہیلدی اور پازیٹیو. آٹومیٹیکلی اگر آپ ایک ڈپریشن میں ہیں, آپ انزائٹی کے فیز میں ہیں, تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنی زندگی سے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ کو نکالیں اور ہیلدی آرگینک چیزوں کا استعمال زیادہ کریں. بیکاز اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے, آپ کا مائنڈ ہیلدی ہے, تو مائنڈ ہیلدی کے ساتھ میں آپ کی باڈی بھی ہیلدی ہوگی. اور اسی کو جو ہے ہم نے بہتر بنانا ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت اور ذہنی نشوونما کو بہتر بنانے کے لیے کیسی غذا کا استعمال کریں. اس پہ ڈائٹ پلانس کیا ہو سکتے ہیں, مہرین سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ہم سدرا سے بات کرنا چاہیں. سدرا, یہ جو غذا کا استعمال ہے, جیسے کہ ابھی مہرین نے کہا کہ اگر اپنے بالوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو غذا کو بہتر بنائیں, اپنی اسکن کو نرش دیکھنا چاہتے ہیں تو غذا کو بہتر بنائیں. تو کیا آپ بھی اپنے کلائنٹس کو, ایسے کلائنٹ جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بس فیشیل کر دیں, بس ہمارے بالوں میں کوئی جادو کر دیں کہ ہم اچھے نظر آنے لگیں, ان کو یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنی غذا کا بھی اچھا استعمال کریں؟ جی بالکل ہما, ایسا ہی ہوتا ہے. میری جب کلائنٹ سے ڈیلنگ ہوتی ہے, اکثر تو یہ ہوتا ہے کلائنٹس کا کہ ان کو فوراً انیشیلی ان کو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. لائک آپ کوئی ایسا میجیکل فیشیل کر دیں جس سے میں فوراً گوری ہو جاؤں, یا میری فوراً سے جو بھی اسپاٹس ہیں وہ گلو کرنے لگ جائے. تو پھر میں ان کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ اچھے سے پانی پئیں, پانی کا انٹیک بہت زیادہ ضروری ہے. اور انسٹنٹلی جب میرے کلائنٹس اس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, دے انفارم می کہ اب پانی کا انٹیک سٹارٹ کیا ہے ہم نے, آئلی چیزیں لیس کر دیں, اس کے بعد آپ کی اسکن پہ ایک ڈفرینٹ ہی گلو آتا ہے. اور جب وہ سیکنڈ سیٹنگ میں میرے پاس آتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینس آپ کو بالکل کلیئر ویزیبل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ضروری ہے لائف میں. میں خود بھی پرسنلی اس چیز کو بہت زیادہ فالو کر رہی ہوں. مطلب جو میری پہلے کی لائف میں دیکھوں, میں بہت زیادہ جنک فوڈ کرتی بیکاز ٹائم نہیں ملتا تھا گھر میں بہت زیادہ پروفیشنلی. تو اس کے بعد اب میں نے بہت زیادہ اس کو پریفر کیا اپنی لائف میں, اور اس کا واقعی میں بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. آپ کی اسکن کی اپیرنس بہت اچھی ہو جاتی ہے, آپ کا مینٹل لیول, آپ مینٹلی بہت اچھا فیل کرتے ہو بات کرتے ہوئے, آپ کی مارننگس بہت اچھی ہوتی ہیں. صبح اٹھ کے آپ ایک پانی کا گلاس لیں, آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بہت زیادہ ہیوی فیشیلز لینے کی, کوئی اچھی کریمز لینے کی. ملک کی انٹیک بہت اچھی ہے, پروٹینز کی انٹیکس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں.
تو میں اپنے کلائنٹس کو ساتھ ساتھ یہ ضرور ایڈوائز کرتی ہوں. جی بالکل. صحیح. اچھا وہ کلائنٹ جو کہتے ہیں کہ ہم بالوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے, آئلنگ نہیں کرنا چاہتے, بس ڈائی کراتے ہیں, اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد وہ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں شاید ڈائی خراب ہوا تھا یا آپ نے جو ٹریٹمنٹ کیا تھا اس سے ہمارے بال خراب ہو گئے, ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی؟ کتنا ضروری ہے کہ بالوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور کیسے بنائیں؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو نیچرل چیزیں جو کرتی ہیں اثر, وہ آپ کوئی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ وہ نہیں کر سکتا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے کلائنٹس کو آفٹر ریبانڈنگ کے کلائنٹس آتے ہیں میرے پاس, اسٹریکنگ کے کلائنٹس آتے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ ہی میں ایڈوائس ہی دیتی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ آئلنگ کا ضرور استعمال رکھیں اور اپنی انٹیک بھی اچھی کریں, اور اس کا یہی ہوتا ہے کہ رزلٹ جو اس کا آؤٹ پٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے. کبھی کلائنٹس کی اس طرح سے کمپلین نہیں آتی. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ میں کلائنٹس کو یہی کہوں کہ آپ بالوں کے لیے ڈائی کروائیں اور اس طرح کی اپلیکیشن. نورشمنٹ کے لیے ایک دفعہ آئلنگ بہت زیادہ 2 دفعہ کر لیں آپ. صحیح. اور 2 دفعہ کر لیں آئلنگ تو بہت زیادہ آپ جو ہے وہ اپنے بالوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ بھی کریں گے تو آئلنگ لازمی ہے. یہ کہنا ہے سدرا کا. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب پڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. صحت بخش غذا کے ذہنی اور جسمانی صحت پر اثرات ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جسمانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بہتر بناتے ہیں, وہ تو ہم نے جانے. اب ذرا ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں اور ذہنی صحت کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اچھی غذا کے استعمال سے. اس پر ہم جانیں گے کہ عثمان ہمیں کیا گائیڈ کریں گے اور کیا بتائیں گے. عثمان, کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں, ذہنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو اچھی غذا کا استعمال کریں؟ اس کا کنیکشن کیا ہے آپس میں؟ اس کا بالکل ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ جتنا اچھا آپ کا کھانے پینے کا روٹین اینڈ جو آپ چیزیں کھاتے ہو ان کا چناؤ جتنا بہتر ہوگا اتنی بہتر آپ کی ذہنی صحت بھی ہوگی. صحیح. 2-3 موٹی باتیں کہ ایک چیز ہم لوگ کلائنٹس کو کہتے ہیں, ایک فارمولا ہماری زبان میں ہوتا ہے HALT, HALT. ایچ کا مطلب ہی ہنگر ہوتا ہے. سو جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا تو پھر آپ کا دماغ اس طرح فنکشن کر ہی نہیں سکے گا, اس طرف آ ہی نہیں سکے گا کہ میں نے اپنے آپ کو جذباتی طور پہ یا ذہنی طور پہ صحت یاب کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ جیسے اگر ایک میرا پیشنٹ انگزائٹی کا ہے تو پھر آبویسلی میں انہیں شاید ایسی ڈائٹ ریکمینڈ کروں گا جس میں ایگریشن یا زیادہ انرجی نہ آئے, رائٹ, بیکاز انہیں سلو ڈاؤن کرنا مقصد ہوتا ہے, ان کو ذہن پہلے ہی دوڑ رہا ہے, رائٹ. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے جو اس وقت اسے سب سے زیادہ دشواری اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے میں, بستر چھوڑنے میں ہے, رائٹ, اور دن کے روٹین کو فالو کرنے میں, سو انہیں آپ ایسی ڈائٹ ریکمینڈ کرو گے جس سے آپ کو شاید انرجی آئے, رائٹ. تھرڈ تھنگ, چناؤ کے علاوہ میرے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا روٹین کیا کھانے کا, آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہو, 1 بار, 3 بار, 4 بار, 5 بار, کتنی بار, زیادہ از نقصان دہ, کم بھی نقصان دہ ہے. اینڈ تھرڈ از کہ اوقات کیا ہیں. اب ہمارے آف کورس وی نو کہ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, صبح دیر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں, سو وہ obviously آپ کی نفسیات پہ ساری چیزیں امپیکٹ کری تھیں. صبح اگر آپ ناشتہ 12-12:30 بجے کرے اور آپ کا دن کا لاسٹ میل رات کو 2:30-3 بجے, سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی ذہنی صحت کو ضرور متاثر کرے گی. ڈیفینیٹلی. اچھا عثمان, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں, کیا یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے کہ جب ہمیں ٹینشن ہوتی ہے, ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم زیادہ کھاتے ہیں؟ اسے ہم لوگ کمفرٹ ایٹنگ کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے, وہ انسانی انکلینیشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں نا اس وقت تسکین پہنچا دے. اب وہ کھانا صرف ایک چیز ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو, جو ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, کوئک فکس, نا فوری آپ کو حل دے دے. سو لوگ کرتے ہیں. کچھ فوڈس ہیں ایسے جن میں ثابت بھی ہوا ہے, لائک چاکلیٹس جو ہیں وہ آپ کے انڈورفنز اینڈ ڈوپامین کو تھوڑا سا انکریز کر دیتی ہیں. بے شک عارضی طور پہ کریں, لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ جیسے ذہنی کیفیت میں ہوتے ہو یا جذباتی اسٹیٹ میں, اس سے تھوڑا سا اوپر تک لے آتے ہیں. لیکن جو اس میں غور کرنے والی بات ہے اینڈ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اس پہ ڈپینڈنس کریٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اب ہر بار جب میں ڈاؤن ہوا تو میں نے چاکلیٹ کھا لی, رائٹ. مقصد میرا یہ وہ اسے عارضی طور پہ ایک چیز ہے, حل ہے. اصل چیزیں میں نے سیکھنی ہے کہ میں خود سے بغیر کسی بیرونی چیز کے اپنے آپ کو کیسے لفٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک, لیکن بچوں کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ریسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اسی ڈائٹ پلان کو فالو کرنا ہے, یا ہم نے اپنے کھانے میں یہی کھانا ہے, سبزی نہیں کھانی, فروٹس نہیں کھانے, ہم نے بس فرائیڈ آئٹمس کھانے اور اسی سے ہمارا پیٹ بھرے گا. ان بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ تو ان کی ریزننگ ایبلٹی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ
ریزننگ کا مطلب ہے آپ کنیکشنز چیزوں کے درمیان میں کیسے فارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نوٹ کریں گے کہ جو زیادہ ہائی آن جنک فوڈ یا گریسی ڈائٹس کہتے ہیں ان کی کوگنیشن کی ایبلٹی بھی سلو ہوتی ہے. ناٹ کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی, بٹ چونکہ آپ نے اپنے اوپر وہ بوجھ حاوی کیا ہوتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی سلو ہو جاتے ہو. اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں بچے رنگ اپنے والدین سے اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے ہی کرتے ہیں. سو پیرنٹس یہ نہیں کہہ سکتے بچے کو کہ جنک فوڈ خراب ہے اور خود برگر کھا رہے ہیں. مسئلہ ہمارا تو کال اور فیل کا تصاد ہی ہے نا ایز اے سوسائٹی. ہر جگہ چلے جائیں تو آپ کو تضاد نظر آئے گا. سو وہ ڈبل اسٹینڈرڈ جہاں سے بات اسٹارٹ ہوئی تھی وہ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مہرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پسند ناپسند کا فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے. بعض والدین بہت ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیلدی ایٹنگ کی جانب آئیں, وہ فروٹس کھائیں, وہ ویجیٹیبلس کھائیں, آرگینک فوڈ استعمال کریں, وہ ان کو دے بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن بچے جو ہیں وہ وہیں پہ اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں ہم نے تو فرائیڈ آئٹمس کھانے, ہم نے تو فروزن فوڈ کھانا ہے, ہم نے تو ریڈی ٹو کوک میل کھانا ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں کھائیں گے. اب اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ کوئی چیز پہلے سے سیکھ کے نہیں آتے. وہ دنیا میں آ کے وہ جو چیز سیکھتے ہیں, جو لرن کرتے ہیں, وہ انیشلی اپنے ہی گھر کی کلوز انوائرمنٹ سے لرن کرتے ہیں. جو ان کے گھر میں بنتا ہے, جو پیٹرن چل رہا ہوتا ہے, عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچے جو بہت زیادہ برگرز, پیزا, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ کے شوقین ہوتے ہیں, ان کو وہ چیزیں کون لا کر دیتا ہے؟ ان کو وہ چیزیں فیملی سے ہی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, ان کو پیرنٹس کی طرف سے یا نانا نانی, دادا دادی کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, یا پھر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ خود وہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو الٹیمیٹلی بچہ دیکھ دیکھ کر انہی چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. اب میرے خیال سے کہ ہمیں تھوڑے سے اسٹینڈرڈس کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی گھر کی گروسریز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو اٹ سیلف ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. جو بڑے بہن بھائی ہیں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں تو پہلے بچے کی اچھی تربیت کرو تو پیچھے بچے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, بیکاز وہ چھوٹے بڑے بہن بھائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 بچے ایک طرف ہیں, وہ تمام چیزیں کھا بھی رہے ہیں, لیکن ایک بچہ بضد ہے کہ میں نے تو صرف جنک فوڈ کھانا ہے, اس کے علاوہ میں نے کھانا نہیں. یہاں تک کہ بچے میل اسکپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر مجھے نہیں میری ریکوائرمنٹ میری پوری ہو رہی ہے تو میں نے کچھ اور کھانا ہی نہیں ہے. ہما اس کو وہ چیز پتہ چل گئی نا, اگر ایک بچے نے ایک دفعہ ایک فزی ڈرنک پی لیا تو نیکسٹ ٹائم اس کو پانی بھی اچھا نہیں لگے گا, وہ فزی ڈرنک ہی مانگے گا. لیکن اگر فزی ڈرنک اس نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگر اس کو آپ ایک ویلیو سیٹ کر دیں گے, آپ نے اسنیکس میں فروٹ کھانا ہے, اسکول لنچ میں جو ہے آپ نے فروٹ کھانا ہے. لائک کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو اسکول لنچ میں فروٹ دیتے ہیں, بہت کم. موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ اسکول لنچ میں یہی کپ کیکس, نگیٹس جو ہوتے ہیں, یا فرینچ فرائز ہو گئے, یا انڈا. کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو اسکول لنچ میں بادام دیتے ہیں, اخروٹ دیتے ہیں, فروٹ دیتے ہیں, انگور دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. تو اگر ہم ایک آدھ چیزیں دیکھیں, ہم بچے کو مکمل طور پہ یہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کو پاستا, میکرونیز, یہ چیزیں کھانے کی عادت ہے, آل آف اے سڈن ہم اس کو کہیں گے نہیں بچے یہ سب کچھ کھانا چھوڑ دو اور آپ تو آلو کی بھجیا کھانا شروع کر دو. ایسا نہیں ہو سکتا, بچہ نہیں کر سکتا, بیکاز اب ہم ایک اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہے, وہ اگر اپنے گھر سے نہیں دیکھے گا تو وہ اپنے فرینڈ کا لنچ دیکھ لے گا, پھر وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میرے فرینڈ یہ چیز دے کر آیا ہے. یا اس طرح کے بھی بچے ہوتے ہیں جو اس طرح کا وہ انڈا پراٹھا لائیں تو اس سے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ انڈا پراٹھا لائیں, میں تو فلاں چیز دے کر آئی ہوں. سو بچے اس چیز پہ کمپلیکس میں بھی جانے کا شکار ہو سکتے ہیں. پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے میلز کو ہیلدی بنائیں. ٹھیک ہے, لائک بچے کے لنچ باکس میں بادام بھی رکھیں, اخروٹ بھی رکھیں. کسی دن اس کو جو ہے ایک اسکم ملک کا جو ہے ایک ڈبہ دے دیا, کسی دن بچے کو جو ہے فروٹ رکھ دیا, کسی دن براؤن بریڈ کا سینڈوچ دے دیا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ اگر میں نے ایک انہیلدی چیز دینی ہے تو اس کے ساتھ میں یہ میرے لیے ہیلدی ہے. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ خود ریزننگ کرے گا, وہ لاجیکل تھنکنگ کرے گا, اور وہ آٹومیٹیکلی انہیلدی کو چھوڑ کے ہیلدی کی طرف ڈائیورٹ جانے پائے گا. یہ تو چلے مہرین بچوں کی بات ہوئی, اور بچوں کے لیے ہم بہت کانشیس بھی رہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کھائیں اور اچھی ان کی صحت ہو. لیکن ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہم کنسیڈر نہیں کرتے, اسپیشلی اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے, ورکنگ لیڈیز کے حوالے سے بات کی جائے. جیسے ہم نے سدرا سے بات کی کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اچھا فیشیل کرا لیں گے, اچھے ٹریٹمنٹ لے لیں گے تو شاید ہم بہتر ہو جائیں گے. غذا کا استعمال بہتر بنانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ, اسپیشلی ورکنگ لیڈیز کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بیکاز ورکنگ لیڈیز کے ٹائمس ایسے ہوتے ہیں کہ ٹریولنگ ٹائم بھی ہے, پھر 9 to 5 جاب بھی ہے, پھر گھر کی بھی ذمہ داریاں. ایسی خواتین کو خود اپنے اوپر فوکس کرنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے, اور ویٹ گین جو ہے ایسی عورتوں کا بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے, بیکاز ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لنچ اپنے لیے بنا کے لے کے جائیں. سو جو کوئی بھی نیئر بائی ریسٹورینٹ ہوتا ہے یا آفس میں جو کچھ بھی بن رہا ہوتا ہے وہ وہی چیز دے رہی ہوتی ہیں, یا فاسٹ فوڈ کی طرف مجبوراً جا رہی ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں میرے خیال سے جو ہے ایک روٹین بنانی بہت
امپورٹنٹ ہے. اپنی لائف اسٹائل کے حساب سے, اپنی روٹین کے حساب سے سمجھیں. اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو آپ اپنے ٹائمنگس کو دیکھیں کہ اگر میں بریک فاسٹ نہیں کری تو میں جو لنچ ہوتا ہے 10:30-11 بجے کا, اس میں کچھ ہیلدی کھاؤں, نہ کہ میں وہی پکوڑے سموسے پیٹیز ٹیچرز کے ساتھ میں کھا لوں. اس طرح سے کر لیں. پھر آپ اپنا لنچ ہیلدی کریں. سو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا ڈائٹ پلان, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فکس ڈائٹ پلان کسی کا نہیں ہوتا, ہر بندے کا ڈائٹ پلان ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کے لائف اسٹائل کے حساب سے. تو آپ ہر جو فیمیل یا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اپنے ٹائمنگس کے اکارڈنگلی, جو دکاندار ہیں لیٹ جاگتے ہیں, لیٹ سوتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں, یا کال سینٹرز والے وہ نائٹ پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کا ڈائٹ پلان, ہر ایک کا ٹائم سیم نہیں ہو سکتا. سو ہر بندے نے اپنے اس پہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں اپنے, اگر آپ اپنے دن میں 3 سے 4 ہیلدی آئٹمس بھی کھا لیتے ہیں تو ان اینڈ آف دا ڈے ایٹ لیسٹ آپ نے 50 سے 60% تو ہیلدی کھایا ہے نا. بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈائٹ پلان پہ توجہ دیں اور ایک بیلنس ڈائٹ پلان جو ہے وہ خود سے اس کا انتخاب کریں. کیسے کر سکتے ہیں, مزید سولوشنز اور سجیشنز بھی ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور اب ہم بڑھیں گے اپنے تینوں مہمانوں کی جانب, ان سے جانیں گے کچھ سولوشنز اور سجیشنز کہ وہ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے. سب سے پہلے سدرا کی جانب بڑھتے ہیں, سدرا سے جانتے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے. سدرا, اب جو ہے وہ ہم نے اپنی اسکن کی حفاظت بھی کرنی ہے, اپنے بالوں کا خیال بھی رکھنا ہے, تو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, کیا سجیشنز ہیں آپ کے مائنڈ میں؟ جی بالکل ہما, موسم جو چینج ہو رہا ہے اس کے اکارڈنگ اسکن کی ٹریٹمنٹس بھی چینج ہوتی ہیں, جو فیشیلز لینے آتی ہیں, ہیئرس کی بھی گروتھ کا کچھ سلسلہ, جیسا پچھلے بہت زیادہ رینی ڈیز تھے, ہیئر گروتھ بہت کم ہو رہی تھی لوگوں کی. تو اکارڈنگلی سیزن میں یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ ملک بہت زیادہ لیں, نورشمنٹ فار دا نورشمنٹ آف اسکن بہت زیادہ ضروری ہے. اور پانی کا میں ان کو کہتی ہوں انٹیک کریں, لیکن اس کے اندر آپ تھوڑا سا لیمن کاٹ کے, لیمن کے 1-2 سلائسز ڈال دیں, کیوکمبر یوز کریں, ڈیٹاکس واٹر بنائیں, اس کو ساتھ ساتھ لیں. اپنی اسکن کو نورش کرنے کے لیے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان کو آپ یوز کرنا شروع کریں. مطلب لائک کچھ سم ٹائمز ہوتا ہے, میرے پاس کلائنٹس آتی ہیں جنہوں کی اپ کمنگ ویڈنگز ہیں, جنہوں نے برائڈز بننا ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسی کریم لگا دیں, خود بھی گھر میں یوز کر لیں گی, 2-4 کریم مکس کر لیں کہ بس میں جلدی سے گوری ہو جاؤں. تو وہ بالکل, یا بلیچ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اس سے بہت بیٹر ہے کہ آپ گھر میں کچھ ایسے ایسینشیل پروٹین چیزیں لیں جو آپ کی اسکن پہ فوراً تو افیکٹ وہ نہیں کرتی, لیکن اگر دیر بعد بھی کرتی ہیں تو وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے. صحیح, اور اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بالکل, بالوں کے لیے جو ہے وہ سدرا نے سجیسٹ کیا تھا کہ آئلنگ بہت ضروری ہے. عثمان کی جانب بڑھتے ہیں, عثمان سے سجیشنز لیتے ہیں. عثمان, ذہنی صحت کو بہتر بنانا ہے, چاہے ہم بچے ہیں, چاہے ہم بڑے ہیں, چاہے نوجوان ہیں, ہم نے ایک ایسی جو ہے وہ روٹین سیٹ کرنی ہے کہ ہماری ذہنی صحت بہتر بنے. کیسے؟ We're talking about daily routine. I'm a huge advocate. میں بہت زیادہ جس چیز کو انکریج کرتا ہوں کہ صبح آپ کو جلدی اٹھنا چاہیے, اور جلدی کی میری تعریف ہے 7 سے 8 کی ونڈو, ٹھیک ہے, اور سونے کی میری تعریف ہے 10:30 سے 11:30 کی ونڈو. سو ایک روٹین تو میں بہت زیادہ انڈورس یہ کرتا ہوں کہ صبح جلدی اینڈ رات کو ریلیٹیولی ٹائم پہ سو جائیں. سیکنڈ تھنگ, کیونکہ اکثر کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ فرسٹریشن یا ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں, تو انہیں چند چیزیں جو ہیلپ کرتی ہیں, پانی کا زیادہ انٹیک ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا ہے, اور وقفے سے فریکوینٹ میلز. سو جو میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اٹھے, اگر آپ ورزش کرو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں بھی کرے صبح اٹھ کے ناشتہ کر لو, اینڈ دین 2.5 سے 3 گھنٹے کے بریک کے بعد مے بی 2 کیلے کھا لو یا 1 سیب کھا لو, رائٹ. سو میرے حساب سے دن کے 3 میلز ہوتے ہیں, اینڈ دین درمیان میں یو کین اسکویز 1 فروٹس کا سیکشن اینڈ 1 ہیلدی فیٹس والا سیکشن میرے حساب سے. سو میں کلائنٹس کو یہ ایڈوکیٹ کرتا ہوں. ٹھیک, اور نیند کس طرح سے جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہی بات ہے کہ آپ کو ٹائم سے ایک جنرل روٹین ہونا چاہیے لائف کا. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ رات کو ہم لوگ 2 کام کر رہے ہوتے ہیں جب سونے لیٹتے ہیں, یا تو فون پہ ہوتے ہیں, یا پھر اگر فون سائڈ پہ ہو تب بھی ذہن چل رہا ہوتا ہے, رائٹ. سو ون آف دا تھنگس آف کورس موسٹ امپورٹنٹ اس کے فون سائلنٹ پہ کر کے, وائبریٹر سے بھی آف کر کے سائڈ پہ رکھ دو, اینڈ یقین کر لو کہ اب میں سونے جا رہا ہوں, رائٹ. اگر ذہن تب بھی جاگا ہوا ہے, بنیادی چیزیں
ایک تو بہت ہی بیسک ہے کہ آپ گنتی کر لو 1 سے 100 تک, لیکن لوگ کہتے ہیں بہت بورنگ ہے. سو میں انہیں کہتا ہوں کہ تو پھر آپ اپنے ایک تشکر کی لسٹ اپنے ذہن میں دہرانا شروع کر دو کہ آج کے دن میں کن کن چیزوں کے لیے گریٹفل ہوں. شاید وہ اچھا جسم ہو, اچھی شکل ہو, ایک نوکری, بے شمار لوگوں نے نوکری کووڈ میں ان کی گئی ہیں. بالکل. سو آپ ذہن میں یہ ساری تشکر کی لسٹ بناؤ گے, اسی کیفیت میں سو گے اور اسی کیفیت میں اٹھو گے. جو اصل بات سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے 8 گھنٹے لاشعور کے نا, وہ آپ کے اگلے 16 گھنٹے شعور والے, ان کی کوالٹی کو ڈٹرمن کریں گے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیند پوری کریں, نیند کا خیال رکھیں. ہم نیند کے حوالے سے ہم بات کریں تو مہرین سے بھی آج جو سجیشنز ہم نے لینے ہیں وہ ایسے لینے ہیں کہ جاگنے کی تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی خوراک استعمال کریں کہ ہم اچھے سے جاگ پائیں اور ایکٹیو رہیں. آج ذرا نیند کے حوالے سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. مہرین, کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی یا ڈسٹرب رہتے ہیں ہم رات بھر, تو ایسا کیا کھا کے سوئیں یا اس طرح سے ہم اپنی روٹین مینیج کریں کہ ہمیں پرسکون نیند آئے؟ پہلے تو یہ چیز کا ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ نیند ہونی کتنی چاہیے. ایک ہم ایوریج ایڈلٹ میل فیمیل کی اگر میں بات کرتی ہوں, ایڈلٹ میل فیمیل کی بات کرتی ہوں, تو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند اس کو چاہیے. ٹھیک ہے, 7 سے 9 گھنٹے کی نیند اس لیے ضروری ہے. میں اگین گاڑی کی ایگزامپل دوں گی. آپ نان اسٹاپ کوئی بھی گاڑی کو اگر چلائیں گے تو اس کا انجن بھی گرم ہوگا, گاڑی جو ہے وہ خراب ہو سکے گی. ڈیفینیٹلی اس گاڑی کو روکنے کے لیے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو بھی آپ کو تھوڑا ٹائم کے لیے شٹ ڈاؤن کر کے پھر آپ اس کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ریفریش ہو جائے. ہیومن باڈی, ہیومن برین از جسٹ لائک دیٹ. آپ تھوڑا ٹائم کے لیے جب آپ سوتے ہو, ہم کہتے ہیں کہ یہ 7 سے 9 گھنٹے کی ریکوائرڈ نیند اس لیے ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ بچے جو نیو بورن ہوتے ہیں وہ 13-14 گھنٹے سوتے ہیں, وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اس طرح ہر ایج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. 7 سے 9 گھنٹے کا سونا, اور صرف سونا نہیں کہ آپ بار بار اٹھ رہے ہیں, ڈیپ سلیپ, پرسکون نیند. 7 سے 9 گھنٹے کی پرسکون نیند اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا برین ریلیکس ہو, آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں, اور باقی کا جو آپ کا دن ہے اس میں آپ پروڈکٹیو ہوں, آپ پازیٹیو ہوں, آپ اچھا سوچیں, آپ کی باڈی کو ریسٹ ملا ہوا ہو, اور آنورڈز آنے والے دن میں آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں. اب آپ دیکھیں جو لوگ کم سوتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ انزائٹی کے پرابلمس ہیں, زیادہ ڈپریشن کے پرابلمس ہیں, ایٹنگ ڈس آرڈرز ان لوگوں کو زیادہ ہیں. اور جب آپ کا ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں, آپ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں یا ضرورت سے کم کھا رہے ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ میل نرشڈ ہیں, آپ کو ڈیفیشنسیز ہیں. ان ڈیفیشنسیز کی وجہ سے آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں. وہ آپ آفس میں ہیں تو آپ ایکٹیو نہیں ہیں, آپ عورتیں گھر پہ ہیں تو ان کو ملٹیپل ڈیفیشنسیز ہیں. وائٹامن ڈی کم ہے تو گڈوں میں درد ہو رہا ہے, آپ کی کمر میں درد ہے, پیروں میں درد ہے. یہ نارملی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, نارملی یہ روٹین ہے. آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں سائیکل ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ نیند سے, نیند کی کمی, جس کو کہ لوگ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. کوئی ایک ایسنشل سجیسٹ کر دیں جلدی سے, کیونکہ ہمیں وائنڈ اپ کی جانب بڑھنا ہے, کہ جس سے ہم اپنی نیند کو بہتر بنا سکیں. میرے خیال سے جیسے ہمارے سائیکالوجسٹ نے بہت زبردست بات کی کہ گیجٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ خراب کرتے ہیں. آپ لیٹ نائٹ جب ٹی وی دیکھنا, لیٹ نائٹ جب آپ موبائل فیس بک آپ کر رہے ہیں, یوٹیوب کی آپ پروگرامس دیکھ رہے ہیں, یہ چیز آپ کو بہت خراب کرتی ہے. روٹین کا سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نے 10 بجے تک سو جانا ہے, تو جب آپ 10 بجے تک سونے کی بات کریں گے تو آئی ہوپ آپ 11 ساڑھے 11 تک سو ہی جائیں گے. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین ہی نہیں ہے کہ بس جب نیند آئی تو سوئیں گے, تو پھر یقیناً 2 بج جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو روٹین کو بیلنس کرنا ہے اور روٹین کو مینٹین کرنا ہے, یہی پیغام ہے ہمارے تینوں مہمانوں کا. اور تینوں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.